बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक ख़बर है जो इस हुकूमत के झूठ को बेनकाब करेगी और उसके नतीजे में नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर सुरखरू होकर सामने आएंगे और ये झूठ मैं बेनकाब सबूतों के साथ आपके सामने करूँगा। दूसरा जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि सर्जन बन गया। अब वो एक पूरी की पूरी कहानी है, पूरी की पूरी ख़बर है, लेकिन उस ख़बर में पाकिस्तान की पूरी दास्तान है कि पाकिस्तान इस हाल को कैसे पहुंचा, वो आपके साथ शेयर करनी है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हुकूमत ने जो झूठ बोला तो वो आज ही पकड़ी गई। ठीक है, पहली कड़ी ते पहला फा, समझ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया आज और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं और हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका नहीं ज़ाया नहीं जाने देते, लेकिन फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत, जुल्म व तशद्दुद के रवैये पर उनके हत्ता के उनकी बेटी और दामाद का भी कोई बयान सामने नहीं आया। इस खामोशी के सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। यानी उन्होंने कहने का मतलब ये है कि ये जो खामोश रहे हैं बाप बेटी, ये इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी अरबों रुपए की जायदाद जो है वो बाहर है। इसलिए नवाज शरीफ ने सोचा कि जनाब चुप कर दर बट जाओ, यानी वो चुप करके बैठ गए ताकि उनकी जायदाद बच जाए अरबों रुपए की। ये चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को टीवीज़ ने भी चलाया। फिर मैंने थोड़ी सी तहकीक की क्योंकि मेरा जहाँ तक दिमाग ठीक है, थोड़ा सा यादाश्त ख़राब हो गई है, लेकिन इन्नी भी नहीं हुई कि बंदा हूँ मतलब हफ्ता पुरानी गल भूल जाए। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें निकाल ली। दूसरा ट्वीट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहले मैं रखूँगा नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने जो इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाई वो उन्होंने ट्वीट के ज़रिए उठाई और ट्वीट के ज़रिए जो उन्होंने बात की वो आप सुन लें। ट्वीट आपके सामने चल भी रहा है, उसका मैंने तर्जमा किया है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि दुनिया फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को दुनिया की तरफ से फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को नज़रअंदाज करना मुजरमाना फ़ेल है। इसराइल जो है वो बच्चों और आम शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले कर रहा है और जो कि बदतरीन मिसाल है दहशतगर्दी की। मस्जिद अक्सा और हम गज़ा में होने वाली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करता हूँ और दुनिया को चाहिए कि फौरी तौर पर अब एक्शन ले। ये उन्होंने जो ट्वीट किया था उसका मैंने एक मुख्तसर सा तर्जमा करके आपको उसका इख्तिसार से बताने की कोशिश की है। दूसरा ये ट्वीट उन्होंने किया था 11 मई को ये ट्वीट किया। फिर 18 मई को नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया जो है वो मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालम को बंद करवाए। और फिर उसके बाद उन्होंने और भी इसकी मज़म्मत की हुई है। ये हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दो ट्वीट। अब आता हूँ मरीम नवाज़ साहबा की तरफ। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने 11 मई को पहला ट्वीट किया इसके ऊपर, फ़लस्तीन के इशू के ऊपर, और उन्होंने फरमाया कि फ़लस्तीन की हमायत करती हूँ। दुनिया इसराइल के इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम करने की इजाज़त किस तरह दे सकती है? अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को जुल्म बंद करने के लिए दबाव डाले। मैं अपील करती हूँ कि फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जो जन्म ले रहा है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें मज़हब की कोई तफरीक ना हो। ये उन्होंने टोटल जो बात की थी उसका मैंने आपको एक जो है ना लुबे लबाब वो बता दिया। अच्छा, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया 17 मई को जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये लिखा कि दिल खून के आंसू रोता है फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और बच्चों पर होने वाले मज़ालम पर और महज़ब दुनिया सिर्फ़ तमाशा देख रही है, इस पर बड़ी शदीद हैरानी है। ये उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। ये दोनों ट्वीट्स जो हैं वो आपके सामने चल रहे हैं। नवाज शरीफ का भी चल रहा है, फवाद चौधरी का भी चल रहा है। आप इनको देख लें, डेट्स जो हैं वो भी देख लें क्या हैं। और मैं हैरान हूँ कि ये हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं जिनके पास खुद कोई इत्तला नहीं है, जिनको हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं है, जिनको ये इल्म ही नहीं है कि जो वज़ीर आज़म हैं और उनकी बेटी हैं उन पर इन्होंने इन्नी पक्की गूढ़ी नज़र रखी होंगी हर वेले कि नवाज शरीफ की कर रहे हैं, मरियम की कर रही है, कैप्टन सफदर की कर रहे हैं, इनके ऊपर मुकम्मल यानी हर एजेंसी की नज़र है।
وزیر اعظم کے انڈر کام کرنے والے ہر ادارے کی نظر ہے، نیب کی نظر ہے، FIA کی نظر ہے، اسپیشل برانچ ہے، مطلب ہر ادارہ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف مکمل طور پر ہر وقت متحرک ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ رہ گیا ہے جو فواد چودھری تک اطلاعات پراپر نہیں پہنچ رہی۔ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، ایک تو ان کو اپنا جو ادارہ ہے جس کے وہ اب آئے ہیں بن کے وزیر، یعنی اطلاعات کا ادارہ، اس کی طرف کو تھوڑا سے بہتر کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جو ہے نا وہ اب بن گئے ہیں، مطلب میں کیا کہوں، یوتھ کی ہی بن گئے ہیں سمجھ لیں، اس لیے کہ وہ میں سمجھتا تھا کہ جھوٹ بہرحال نہیں بولتے، لیکن آج ان کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ وہ کھلے عام انہوں نے بات کی۔ اچھا، میں انتظار کرتا رہا کہ میں یہ 4 سوا 4 بجے ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ انہوں نے صبح سے کیا ہوا ہے، ٹائم بھی میرا خیال آ رہا ہوگا، میں دیکھتا ہوں، میں نے ٹائم باقاعدہ جب یہ ہم نے پرنٹ لیا ہے، یہ اس کو 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے فواد چودھری صاحب کے نا ٹویٹ کو، جو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے فواد چودھری PTI اپڈیٹس کے نام سے یہ ہے، اور یہ فواد چودھری صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ پوری کی پوری سین جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، میں یہ انتظار کرتا رہا کہ وہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں گے، کسی نے بتا دیا ہوگا کہ چودھری صاحب غلطی ہو گئی چھان دو، لیکن انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا تھا تک۔ اس کے بعد پھر مجھے یہ جو ہے نا، مطلب ظاہر ہے صحافی ہیں، ہماری بھی نظر ہوتی ہے کہ حکومت کتنے غلطی کر رہے تھے، اسی پھاڑ لئیے، تو وہ ایک غلطی جو ہے وہ غلطی کہہ لیں پروپیگنڈے کا، چونکہ پرانی عادت ہے PTI کو، تو پھر وہ خربوزے نو ویک کے خربوزہ رنگ پھاڑتا، تو لگتا ہے فواد چودھری صاحب جڑے نا وہ عمران خان ورگے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے نے، اور وہ پروپیگنڈے کی ایک رو میں بہہ گئے ہیں۔ اور یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس نے بہرحال موقع دیا ہے نواز شریف کے اور مریم صاحبہ کو کہ وہ سرخرو ہو جائیں کہ وہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکومت ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ پروپیگنڈا کرتی ہے مسلسل متواتر۔ میں نے آپ کو صرف ایک اگزامپل کے ذریعے، جو آج ہی کا واقعہ ہے، اس کے ذریعے میں نے بات ثابت کر دیا ہے۔ باقی اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس حکومت کے اوپر کتنا اعتماد کرتے رہیں گے۔ ان کے جو فگرز ہیں 3.9 والے، اور کہ جناب اتنی گروتھ ہماری ہو گئی ہے، جو شرح نمو ہے ترقی کی، اس پہ آپ کتنا اعتماد کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، بلکہ وہ حالت ظاہری ہے عام پاکستانی کی۔ اچھا جی، دوسری خبر میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ جناب میو ہسپتال ہے لاہور کا، اور میو ہسپتال آپ کو پتہ ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ کسی دور میں کہتے تھے جناب ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال، پھر ہولی آیا برے صغیر کا بڑا ہسپتال، پھر گل مکدی مکاندی ہوں پنجاب کا بڑا ہسپتال تک آ گئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے شاید پنجاب کا واقعی بڑا ہسپتال ہے وہ۔ تو میو ہسپتال میں ایک سیکیورٹی گارڈ، انہوں نے شمیم نامی ایک خاتون تھیں جو کہ شالامار کا ایک علاقہ ہے، اس کے وہاں پر ان کے کمر پہ کوئی پھنسی کو پھوڑا نکلا تھا، تو ان کے بیٹے لے کے ہاسپٹل گئے ایمرجنسی میں۔ وہاں پر ایک وحید صاحب ہیں جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ تھے، پہلے ہوتے تھے، وہاں پر وہ انہیں ملے تو انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر ہوں تو اس کا تو آپریشن ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ان کو شفٹ کر دیا گیا، سرجیکل ٹاور بنا ہوا ہے میو ہسپتال میں، یہ شہباز شریف صاحب نے بنوایا تھا، وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر لے جا کر وہاں کے ایک اور سیکیورٹی گارڈ جو آپریشن تھیٹر پر مامور ملازم تھے، عثمان بٹ ان کا نام ہے، اس خبر کے مطابق ان دونوں نے مل کر اس کا آپریشن کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ خاتون جو ہے وہ ان کو کہا کہ اب آپ گھر چلے جائیں، وہ گھر لے گئے۔ اچھا، وہ جو ہیں اس کے لواحقین وہ ان کو ڈاکٹر سمجھتے رہے، کہ انہوں نے کہا کہ میرا نام ڈاکٹر وحید ہے، دوسرے نے کہا جی میں عثمان ہوں، اور ایک اور صاحب بھی تھے ندیم صاحب، تو وہ جو سادہ لو آدمی وہ بیچارہ یہی سمجھتا رہا اس کا بیٹا کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ اچھا، وہ اگر آپ اس کی شکل دیکھیں وحید کی تو وہ لگتا، مطلب اگر انہیں کوئی پینٹ شرٹ چنگی پائی ہو تو وہ لگتا ہے ڈاکٹر ٹائپ ہی ہے، یعنی وہ شکل و سونا ذرا مہذب سا لگتا ہے، لیکن ایکچولی وہ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ وہاں پر سرجیکل ٹاور میں آپریشن کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے گھر، اور یہ وحید صاحب جو ہیں گھر جا کے پٹی چینج کرنے کا روزانہ کا 500 روپیہ ان سے وصول کرتے رہے۔ جب 3 4 5 دن گزر گئے
تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے جو زخم تھا وہ ٹھیک ہونے کی بجائے اور خراب ہو گیا، تو وہی صاحب نے کہا جی ان کو دوبارہ ہاسپٹل لے جا کے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب وہ وہاں پر آئے تو ڈاکٹرز نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں سے کروایا آپریشن؟ تو اس نے بتایا بیچارے کہ یہاں پہ وحید صاحب تھے، وہ یہ ہیں وہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے میری ماں کا آپریشن کیا۔ تو پھر بات کھلنی شروع ہوئی کہ او ہو یہ تو وحید سیکیورٹی گارڈ ہے جس نے یہ کام کر دیا، اور اس کے ساتھ جو ہے عثمان وہ ملا ہوا ہے۔ وہ ساری کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج ان دنوں کی نکال لی تو اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ لے کے جا رہے ہیں اسٹریچر پہ ڈال کے اور پھر آپریشن تھیٹر میں لے کے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ اب ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یاسمین راشد صاحبہ نے جناب نوٹس لے لیا اور کہا سیکرٹری ہیلتھ کو واقعہ کا انکوائری کرے۔ انکوائری کیا کرنی ہے؟ اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا چیف جسٹس یعنی ثاقب نثار صاحب بابا ڈیم والے، وہ اگر پاکستان میں فنڈ اکٹھے کرے ڈیم بنانے کے لیے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، اگر وہ ہسپتالوں پہ چھاپے ماریں اور ہسپتال ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ اٹھائیں اور اعلان کہیں جناب میں ہسپتال ٹھیک کر دوں گا، اس کے بعد جو پی کے ایل اے کی حالت ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر ثاقب نثار جو چیف جسٹس ہوں وہ یہ کام کریں، اگر کھلاڑی عمران خان صاحب وہ سیاستدان بن جائیں، پارٹی کے سربراہ بن جائیں، اس کے بعد وزیر اعظم بن جائیں، تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب ہیں جناب، ان کو لوگ علامہ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وہ شخص جو ہے ان کے ساتھ میری بہت ساری ملاقاتیں ہیں، ظاہر ہم نے لاہور میں صحافت کی ہے، تو انہوں نے اپنی جو بھی واردات کی ہے، ٹھیک ہے نا، ایکچولی تو وہ واردات کی ہے، وہ ساری کی ساری لاہور میں کی ہے، تو کئی دفعہ ملاقاتیں رہی ہیں۔ وہ صاحب کسی بھی مستند مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کس طرح سے وہ علامہ بن گئے، کس طرح سے وہ مولانا بن گئے، اور نہ صرف وہ یہ دونوں چیزیں بن گئے بلکہ وہ مشرف دور میں بھی اور اس دور میں بھی، مشرف دور میں وہ گورنر کے رہے اپنا معاون خصوصی، اور اس دور میں تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور عام آدمی دیکھتا ہے تو اس کو لاشعوری طور پہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہو اے کام تے اے کر سکتے رہتے میں بھی کر سکنا، لہٰذا وہ پھر اپنا کام چھوڑ کے اس طرح دے آپریشن کرنے شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تباہی کی، بربادی کی اور جو موجودہ حالت ہے، اس ساری کی جو ذمہ داری ہے نا وہ یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کرتا، دوجے دا کام کرنے اسی جا کے۔ کرکٹ کھیلنا عمران کا کام تھا، کرکٹ کھیلی، اچھی کھیلی جناب، گل مک گئی، ہسپتال بنا لیا، چلاؤ جا کے، نہیں سیاست کرنی، آ گئے وزیر اعظم بننا ہے، بن گئے، ملک دا پٹھا بات تھا پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ثاقب نثار صاحب، بھائی آپ چیف جسٹس ہیں، آپ وہاں پر بیٹھ کے قانون کے مطابق فیصلے دیں، آپ کا کیا کام ہے ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کرنا؟ اور وہ ڈیم کے پیسے گئے کدھر؟ اربوں روپے، آج تک اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اچھا، پھر دوسرا ہسپتالوں پہ چھاپے مارنا، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ہسپتالوں میں چھاپے ماریں؟ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ پانی کی فیکٹریوں پہ جا کے چھاپے ماریں؟ آپ کے پاس کیس آیا، وہاں پر بیٹھ کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن وہ نہیں کرنا، دوسرے کام کرنے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس صاحب نے بھی اسی طرح سے کوئی انسپریشن جو ہے وہ لی ہے لاشعوری طور پہ، اور انہوں نے کہا جی میں سیکیورٹی گارڈ تو سرجن بن سکنا، جی کھڈاری وزیر اعظم بن سکتا تو میں سرجن کیوں نہیں بن سکتا؟ میرے سامنے تو روز کئی آپریشن ہوتے تھے، مجھے پتہ ہے کہ کیویں ٹانکا لانا ہے تو کیویں کرنا، تو اس نے آپریشن کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاتون کو بہرحال صحت دے، اور صرف ان کو کیفر کردار تک یہ جو وحید ہے اور عثمان ہے پہنچانا کوئی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پورے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ جو جس کا کام ہے وہ وہی کرے۔ یہ نہ ہو کہ جناب میں صحافی ہوں تو میں جا کے وکالت کرنی شروع کر دوں، اور جو وکیل ہے وہ آ کے مبصر بن کے بیٹھ جائے، تو پھر انج دی صحافت اور انج دی وکالت اور انج دی ہی سیاست ہوئے گی جس طرح دی عمران خان دے ہوندیا ہو رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے نا ہر پاکستانی کے لیے لمحہ فکری ہے۔ بہرحال نواز شریف جو ہیں فواد چودھری کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے ایک بار پھر سرخرو ہو گئے ہیں، نون لیگیوں کو مبارک ہو اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن بہرحال جو واقعہ ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر کسی پر کوئی اعتراض ہو تو برائے مہربانی لکھ دیجئے گا کمنٹس میں، لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔